اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے بابرکت نام سے ہم اپنے ویبینار کا آغاز کرتے ہیں، اور جیسے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ویبینار گلوبل کمپیکٹ نیٹ ورک پاکستان کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ اس ٹائپ کے ویبینار گلوبل کمپیکٹ نیٹ ورک کے جو پرنسپل ہیں 10 پرنسپل، اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ ہر مہینے ہم ایک پرنسپل کو لیتے ہیں اینڈ دین وی آسک دا stalwart and prominent speakers on the topic, and we request them to please join us on this webinar and let us know their feelings and their share the experience with us in the light of that principle. So this month's principle is the third principle, which is called the business should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining. یہ یونائٹڈ نیشن کا جو گلوبل کمپیکٹ کا جو نیٹ ورک ہے، اس کا جو 10 پرنسپل ہے، اس میں تھرڈ پرنسپل ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو فریڈم آف ایسوسیشن اور کلیکٹیو بارگیننگ، تو ہمیں آپ سے شفیع صاحب آپ نمائندگی کرتے ہیں ماشاءاللہ ایک بڑی زبردست آرگنائزیشن کی، تو اور ہم نے سجید صاحب کو جو کہ امپلائر سائڈ سے اور مینجمنٹ سائڈ کے نمائندگی کر رہے ہیں آج، اور چودھری سعد کو ہی از ریپرزینٹنگ پاکستان ورکرز فیڈریشن ایز اے ڈپٹی جنرل سیکرٹری پنجاب ریجن، وہ یہاں پر کر رہے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا ایک تعارف کرا دیتا ہوں تاکہ ہم تینوں حضرات آپ ایک دوسرے سے واقف بھی ہو جائے، اور جتنے ہمارے اس وقت پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ کون افراد جو ہیں وہ اس ویبینار میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو جناب علی، پہلے میں تعارف کراؤں گا پروفیسر شفیع ملک صاحب کا۔ شفیع صاحب ہی commenced participation in the labor movement beginning in 1956. He was the elected president of CBA at Zeel Park Cement Factory, and he remained as the president from 1956 to 1960. He was elected as the first president of National Labour Federation NLF in 1969, جو کہ ان کا سیشن جب ہوا تھا، انیشیٹ ہوا تھا NLF جب بن رہی تھی۔ He remained president and then became general secretary of NLF till 2001. He has been founding secretary of WebCorp, and he worked with WebCorp till 2006. And Mr. Shafi Malik represented NLF on international fora, and he represented Pakistan workers to mention their issues and sort out their problems in the international fora as well. Presently, Mr. Shafi Malik is working as a chairman of We Trust. The trust is for workers training education, established in Karachi, but it is working all over Pakistan. He has authored 12 books which pertaining to the labor issues in Pakistan. Mr. Shafi Malik is also an editor of a monthly magazine. Its name is Al Kasib, and he brings out this magazine every month. This magazine is related to workers' issues, problems, etc., etc. Now, second is I would like to introduce Mr. Sajid Aslam. He is representing management point of view in this webinar. He is a fellow chartered accountant since 2000. He attended courses at NCEAT and National Defence University, Islamabad. He served as the CEO, CFO, Chief Business Development Officer, public affairs professional, and is a functional lead for many multinational. He has working experience in various countries, including Australia, Turkey, Korea, Indonesia, UAE, Switzerland, Singapore, Malaysia, China, East Africa region, and other countries. And of course, Pakistan is included in it. Now, Mr. Sajid, he is an expert in investment decisions and investor relations, debt restructuring, and vendor credit management.
corporate governance, compliances, and risk management. He has been involved and experienced with business continuity and disaster recovery. He got expertise in partnership and sales channel development, profit improvement, and cost reduction. He has also been a public speaker on different topics in different universities and different conferences in the different countries as well. Then I would come to Chaudhry Saad Muhammad. Chaudhry Saad Muhammad, he's our third webinar speaker. He holds a LLB degree and diploma in labor laws, and he has also done his MBA. Currently working as a Deputy General Secretary at Pakistan Workers Federation, PWF, Punjab region, which is the largest body like NLF in the Pakistan, representing hundred and thousand of workers, including WAPDA, Pakistan Railway, etc., etc. Secretary, he has been Secretary General of Workers WebCorp, just like Mr. Shafi Malik was the founding secretary of WebCorp. Now, current secretary of WebCorp is Mr. Chaudhry Saad Muhammad. He is a training advisor on Labor Research and Development Institute. He is a titular member of International Trade Union Confederation and chairperson of Youth Committee. And Saad is an executive director of Sangat Development Foundation, an NGO for laborers, researchers, and consultant. He is also a practicing lawyer in Lahore and a youth leader at trade union movement in Pakistan and globally, particularly mobilizing women, young women and men. Saad is a fine young man striving to lead workers' labor with a promise to show them path of progress. These have been the introduction of or brief introduction of our three prominent leaders, which are going to discuss the third principle that business should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining. Now, if you please allow me, can I ask the question to Mr. Shafi Malik Sahab? Shafi Sahab, in your opinion, why is it necessary to uphold the freedom of association by the business? तो एंड आपके ख्याल में इससे क्या एडवांटेज हो सकते हैं कि फ्रीडम जो है एसोसिएशन की मिलनी चाहिए वर्कर्स को और बिजनेस जो है उसको रिकॉग्नाइज करें. तो मेरा सवाल शफी साहब से है, अगर शफी साहब इसमें आ जाएं प्लीज. मैं आपका पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शरीक किया है. सर. और इसी के साथ मैं आपसे ज़रूर इस बात की इजाज़त चाहूँगा. पहले तो मैं इस पर मुबारकबाद देता हूँ कि आप हजरात ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज मौजू बनाया है. लेकिन इस पूरे जो सब्जेक्ट का आपका स्ट्रक्चर है, मैं बेसिकली उसमें अमेंडमेंट प्रपोज करूँगा. मेरे नज़दीक ये तो बड़ी खुशाइंद बात है कि यूनाइटेड नेशंस ने एक इनिशिएटिव लिया है ग्लोबल कॉम्पैक्ट के शक्ल में कि उन्होंने ये बात कही है कि बिजनेसेस को वर्कर्स के इस राइट को तस्लीम करना चाहिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग को, और इफेक्टिवली तस्लीम करना चाहिए. मेरे इस सिलसिले में अपनी एक आज़ादाना राय है और मैं समझता हूँ कि इफेक्टिव की बजाय अगर ये रिस्पॉन्सिबल होता, यानी इफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है मेरे पॉइंट व्यू से और मेरे सामने दुनिया भर के तजुर्बात हैं, मैं समझता हूँ कि इफेक्टिव बार्गेनिंग असल हल नहीं है. असल हल है रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिव बार्गेनिंग. अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनसर गायब हो तो फिर ये फायदे की बजाय नुकसानदेह है, खुद वर्कर के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी. लेकिन बहरहाल आपने एक ख़ास मौजू मुंतखब किया है और कलेक्टिव बार्गेनिंग की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर पर डाली है कि वो इसको रिस्पॉन्सिबल करे. तो असलन तो ये बात ठीक है. मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर एम्प्लॉयर एक रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट
کہ گویا ذمہ داری کو اور اس کے حق کو تسلیم کر لیے اور ورکرس یونین اور فیڈریشنز کو بھی یہ بات تسلیم ہو جائے کہ کلیکٹیو بارگیننگ ایک فری کلیکٹیو بارگیننگ نہیں ہے with no responsibility attached to it. اور میں جب رسپانسبل کی بات کہتا ہوں تو میں رسپانسبلٹی اٹیچ کرنا چاہتا ہوں کلیکٹیو بارگیننگ کے. وائلڈ کلیکٹیو بارگیننگ will always damage the industrial relations and will always damage the possibility of benefits to the workers. یہ تو میری اپنی ایک ذاتی سوچ ہے. رائٹس فرام 56 جب سے میں نے اس ٹریڈ یونین میں کام کیا ہے اور ہمیں سیمنس یونین کو اور ایک اور یعنی ایجپٹ کی ایک ملٹی نیشنل ہے ان کو میں ڈیل کر رہا ہوں اور میں نے ان دونوں اداروں میں یہ دیکھا ہے کہ رسپانسبل کلیکٹیو بارگیننگ از بینیفیشیل both for the workers, the management and the factory. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے ضرور. لیکن بہرحال سبجیکٹ کو اس کا یہ پہلو بہرحال بہت روشن ہے کہ امپلائرز کو یہ کہا گیا ہے کہ ورکرز کی کلیکٹیو بارگیننگ جو ہے اس کے رائٹ کو خوش دلی کے ساتھ قبول کریں. جی افیکٹو کا لفظ تو مجھے کسی طرح اپیل نہیں کرتا ہے لیکن بہرحال میں اس کی عزت کرتا ہوں اور اگر وہ افیکٹو بھی ہو اور رسپانسبل بھی ہو تو یہ پوری انڈسٹری کو فائدہ پہنچائے گی. اوکے اوکے تھینک یو ویری مچ. بالکل صحیح آپ نے کہا لیکن اس میں ہم جب بات کرتے ہیں شبیر صاحب ٹاکنگ اباؤٹ دی افیکٹو although lot of thought process have gone through while they were designing these 10 principle of global compact network way back in the year of 2000 when it was established. Basically it was the brainchild of Mr. Kofi Annan, then General Secretary of United Nations. So it was established under his kind control, and then a lot of people from various business concern came in. Anyway, we accept and we respect your opinion, what you said. Sajid Saab, can I ask you a question? Why should the business recognize workers' right to collective bargaining? آپ بتائیے from the point of view of the management, should it be recognized or not? کیونکہ بہت سارے یہاں ہم دیکھتے ہیں جو اسٹیٹ ہیں ان کے ہاں یہ کلچر نہیں ہے کہ وہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. تو آپ بتائیے ذرا پلیز the advantage of recognizing the business the workers right to collective bargaining, why it should be done by the business. Please Sajid Saab, over to you. Thank you. I think اگر ہم اس کو ایک منٹ کے لیے ایک اسٹیپ بیک کریں اور ایک گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھیں اور اس پرنسپل کے ایسنس میں جائیں تو اگر ہم پرنسپل 3 کے ایسنس میں جاتے ہیں اٹس آل بیسڈ آن اے گڈ فیتھ اینڈ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف ورکر اینڈ امپلائر رائٹ. سو یہ اس کے ایتھوس تھے, یہ اس کا فنڈامنٹل اسٹرکچر تھا جس کی بیس پہ یہاں پہ ہم نے گفتگو شروع کی. اب اس میں دوسری چیز جو دنیا پوری اسٹیبلش کر چکی ہے, آپ یو ایس دیکھ لیں اور کسی قسم کی بھی انویسٹمنٹ اس کی ویلیویشن اور بزنس کی دیکھیں تو وہاں پہ جن بزنسز کی امپلائی انگیجمنٹ اچھی ہے وہاں پہ پروڈکٹیوٹی بہتر ہے, وہاں پہ پروفیٹیبلٹی بہتر ہے رائٹ. سو دیر از اے اکنامک ریزن کہ وائی اے بزنس اور این امپلائر شوڈ ریکگنائز دیٹ رائٹ فار دیم اینڈ دین ہاؤ دیٹ شوڈ بی کنڈکٹڈ. جیسے شفیع صاحب نے بھی بات کی کہ اس میں بہت سی امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں, پروسیجرل اور انٹینشنل چیزیں جو ہیں ان کو ہم فردر لے کے آ سکتے ہیں, افیکٹونیس سے رسپانسبلٹی کی جرنی کر سکتے ہیں. یہ ساری اوپن چیزیں ہیں جو امپلائر اور امپلائیز اور ورکر ایسوسیشن بیٹھ کے اس چیز کو ڈیسائیڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن فنڈامنٹل وہیں پہ رہتا ہے, the good faith and in the best interest of workers and the organization. So that's a key element there. So اگر آپ یہ کہیں کہ کیوں ریکگنائز کرنا چاہیے, اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے because it's improved the employee engagement. سو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر آپ کا امپلائی جو ہے آپ اس کو انگیج پراپر طریقے سے کرتے ہیں, اس کی ورکنگ کنڈیشنز بہتر ہیں, تو آپ 3 یا 4 اکنامک بینیفٹس لے رہے ہیں. اس میں سے ایک اکنامک بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کا امپلائی زیادہ پروڈکٹیو ہے وہاں پہ, اس کو دے ڈونٹ ہیو ٹو ریئلی
टॉक अबाउट कि उनकी कौन सी वर्किंग कंडीशन है जो उनकी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर रही है, उनकी कॉम्पनसेशन जो है वो फेयर है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. सो ये सारी चीजें आप इस पूरे प्रोसेस से इंप्रूव कर रहे होते हैं. दूसरी चीज, आपकी जो सस्टेनेबिलिटी के मेजर्स हैं जो इस वक्त किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे आप पाकिस्तान की टेक्सटाइल उठा लें, आप पाकिस्तान की रियल एस्टेट उठा लें, उन्होंने अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्ले करना है और अपने आप को इंटीग्रेट करना है तो उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि उनकी जो वर्कर्स हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं फॉर देयर टीम्स एंड स्टाफ ऑन द ग्राउंड, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है. और अगर इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है तो दिस प्रिंसिपल हेल्प यू टू डेमोन्स्ट्रेट कि इस प्रिंसिपल को किस तरह ऑर्गेनाइजेशन ने इंप्लीमेंट किया हुआ. तो ये सेकंड इकोनॉमिक रीजन आ जाती है आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड में जाने के लिए. तीसरी जो इकोनॉमिक रीजन आती है, रिटेंशन. इस वक्त दुनिया, चाहे किसी भी स्टेज पे आप खड़े हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, टैलेंट बहुत मुश्किल से मिलता है. और अगर टैलेंट अवेलेबल है और आपने उस टैलेंट को प्रॉपरली एंगेज किया हुआ है और आप उस टैलेंट को रिटेन कर लेते हैं, तो वो टैलेंट इटसेल्फ जो है वो आपके लिए एक इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करता है. और उस किसी टैलेंट को दोबारा से हायर करना, ट्रेन करना, उसको एक कल्चर में लेके आना, उस कल्चर को आगे लेके चलना, उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है. सो अगर आप एम्प्लॉयर के साथ बैठ के या वर्कर के साथ बैठ के उनको इन फंडामेंटल्स में, और पर्टिकुलरली द ईथोस ऑफ द गुड फेथ की जब हम बात करते हैं, जिसमें ये सारी कन्वर्सेशन और सारी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो वो पूरी दुनिया में इसमें बेनिफिट देखा गया है. वी कैन टॉक अबाउट दैट कि इंडिया, पाकिस्तान और सर्टन कंट्रीज हैं जहां पे इंटेंट का इशू आ जाता है. जब इस प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो वहां पे दोनों साइड से कहीं ना कहीं अगर कोई इंटेंट का इशू आता है तो दैट पुट ऑफ बोथ साइड, वो वर्कर्स को भी पुट ऑफ कर देता है और एम्प्लॉयर को भी पुट ऑफ कर देता है. और वहां पे एक्सप्लॉइटेशन की एक अलग से और डाउट्स की जो है वो सिलसिला शुरू होता है, रादर देन द ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जिसकी बेस पे ये सारा प्रोसेस बना हुआ. Very well said, Sanjeev Saab. Really, and I appreciate there are various good reasons put by you that productivity would go up, and the economic reasons put by you are really appreciable. And I must appreciate. I'm very positive here that Mr. Shafi Malik Saab and including Chaudhry Saad Sahab must have seen those kind of example in Pakistan where the economic region were gained by the organization when they recognize the workers and let them establish their collective bargaining agent conditions in their own organization. So now coming back, the same background, I would like Chaudhry Saad to shed some light upon the achievement of the labor movement in Pakistan with respect to freedom of association. So he has been involved in thoroughly in Punjab side, including Lahore, Wazirabad, Sialkot, and Sargodha. जहाँ भी ये लेबर की इश्यूज हैं, ये चौधरी साहब को मैं देखता हूँ, he keeps traveling a lot also to sort them out. लेकिन इसी नतीजे में इनके पास जो एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इनको गेन हो रहा है, तो using that this background, what Sajid Saab has mentioned, that economic benefit are gained by the organization, including the improvement in productivity. चौधरी साहब बताइए कि ये जो लेबर मूवमेंट की हवाले से बताएं कि पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, इसके अंदर अचीवमेंट क्या क्या रही हैं, ये जरा आप काइंडली बताएं मुझे. आई होप आई एम क्लियर टू यू चौधरी साहब. जी अकरम साहब, बहुत शुक्रिया. यस, इट इज क्लियर. आई विल ट्राई टू बी वेरी शॉर्ट इंडीड. आपको पता है हमारे पास जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है सियालकोट में, वो फॉरवर्ड गियर की जो हमारी वहाँ पे यूनियन है वो है. जी. पहले वहाँ पे ये हालात थे कि एम्प्लॉयर वाज नॉट रेडी टू रिकॉग्नाइज द यूनियन. उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की उस यूनियन को कैंसिल करवाने की. तो वहाँ पे जब अब उस यूनियन के और जो मैनेजमेंट की आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव करवाई पीडब्ल्यूएफ ने विद इट्स एफर्ट्स, तो वहाँ पे अब ये देखने को मिला कि कई दफा जब एम्प्लॉयर पे काफी ज्यादा प्रोडक्शन का लोड आया तो यूनियन ने वर्कर्स को कायल किया कि वो काम को थोड़ा स्पीडी करें, काम को जो है ओवर टाइम पे और काफी चीजों पे जो है वो एम्प्लॉयर को उल्टा यूनियन ने हेल्प किया वर्कर्स की तरफ से. तो जहाँ पे भी अच्छी प्रैक्टिसेस मौजूद हैं और जहाँ पे भी हम देखते हैं कि मैनेजमेंट और यूनियन का अच्छा रिलेशन है, हमारे पास मिलर ट्रैक्टर भी एक अच्छी एग्जांपल है.
ہمارے پاس پیل پیکیجز بھی ایک اچھی ایگزامپلز ہے لاہور میں. تو جہاں جہاں پہ مینجمنٹ کا اور یونین کا اچھا ریلیشن ہے, سوشل ڈائلاگ جو ہے وہ پازیٹیو ہے, تو وہاں پہ تو پروڈکشن اور اکنامک گین جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ امپلائر کا بھی فائدہ ہے وہاں پہ, اور یونین کا بھی فائدہ ہے. اور ہم نے ایسی مثالیں بھی دیکھی ہیں جیسے کہ آئی گیس ڈنڈوٹ سیمنٹ ہے, یہاں ہے سیمنٹ فیکٹری یہاں اسلام آباد والی سائٹ پہ, نام میرے ذہن میں نہیں ہے. they were about to close that factory کیونکہ لاس میں جا رہے تھے. تو بٹ ود ایفرٹ آف یونین انہوں نے سارے ان کو مینجمنٹ کو بھی قائل کیا کہ جی اگر ہم جو لیبر ہے وہ 6 ماہ پہ نہ لیں آپ سے, اور آپ کوشش کریں اس کو چلانے کی, اور Oh. یونین نے ساری لیبر کو راضی, وہاں پہ ان ورکرز نے بغیر پے کے کام کیا, وہ فیکٹری دوبارہ چلی بھی, پروفٹ میں بھی آئی, ان کو 6 ماہ کی سیلریز بھی بعد میں کلیئر ہو گئی, اور آج بھی وہ جو سیمنٹ فیکٹری ہے وہ پروفٹ میں چل رہی ہے. تو وہ بہت اچھی مثالیں بھی موجود ہیں. تو اور اگر ہم اسپیسیفکلی اگر پاکستان کے کنٹیسٹ سے تھوڑا سا باہر نکل جائیں اور گلوبلی بھی دیکھیں, جہاں جہاں پہ یونین اسٹرانگ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پروفٹ میں ہی ہے, کیونکہ ورکر یونین کی ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ورکر یونین بنتی ہے وہ امپلائر کے خلاف نہیں بنتی ہے, اپنے حق کے لیے بنتی ہے. تو اس دونوں چیزوں میں فرق ہے. اور اگر فیکٹری چلے گی, امپلائر کو پروفٹ ہوگا, تبھی تو ان کو پیسے ملیں گے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یونین نہ چاہے کہ فیکٹری نہ چلے, یا وہ فیکٹری کا پروفٹ ان کا بینیفٹ نہ ہو. اگر امپلائر کا جو الٹیمیٹ بینیفٹ ہے وہ اس فیکٹری کا پروفٹ ہے, تو وہ تو ورکر یونین کا بھی ہے. تو جب دونوں کا جو ٹارگیٹ ہے وہ سیم ہے, تو اس کے لیے دونوں اکٹھے کام کیوں نہ کریں؟ تو رائیولری تو کہیں نہیں آتی ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جہاں جہاں پہ ہے وہاں پہ بڑے پازیٹیو ریزلٹس ہیں. اوکے گریٹ. یہ اچھے اگزامپل پیش کریں چودھری صاحب آپ نے, especially the last example which you referred, that cement company, that is a remarkable example really, and everyone must appreciate the efforts of the labor union and the associations جن سے یہ ہمارے لیبر یونین جو ہے affiliated ہیں, ان کی ایفرٹس جو ہیں, کیونکہ ان کا گلوبل لک ہوتا ہے, تو وہ گلوبلی لک کے ذریعے دے کین آلویز کم اپ ود دا نیو آئیڈیاز, نیو سولوشن. اور جو بند ہوتی ہوئی اور جیسے آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کو ریویم کیا جا سکتا ہے, ان کو دے کین برنگ دیم بیک آن دیئر ٹوز, اور دے کین ورک آن. میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شفیع صاحب سے میں گزارش یہ کروں گا, شفیع صاحب being the very prominent labor leader in this field, مجھے آپ تو اللہ کا شکر ہے میری پیدائش سے پہلے ہی آپ ماشاء اللہ سے فیلڈ میں ہیں. آپ ذرا یہ بتائیے کہ جو لیبر آرگنائزیشنز رہی ہیں ابھی تک وہ کتنا سکسیسفل رہی ہیں, how they have been playing a very very positive role in getting this thing recognized by the employers, کہ بھائی ہاں ریکگنیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے ورکرز کی, ان کی جو ایسوسیشن کی جو کلیکٹیو بارگیننگ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے, اور ان کا رائٹ آف ایسوسیشن ہے. تو اس میں آپ بینگ دی ویری پرومیننٹ لیبر لیڈر یہ بتائیے آپ کا جو آپ کا ادارہ, دین آئی آسک دی سیم کوسچن فرام سعد کہ سعد آپ نے کہاں فیلیور دیکھے ہیں, آپ فیلیور پہ بات کر کے بتائیے گا سعد, اور اس کے ریزن بتائیے گا. لیکن میں شفیع صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. شفیع صاحب آپ ذرا ہمیں ہسٹوریکلی بتائیے کہ یہ موومنٹ کہاں سے شروع ہوئی اور کس طرح سے آپ نے اس کے اندر کامیابی دیکھی. آپ میرا خیال ہے کہ اکرم بھائی آپ ذرا تھوڑا سا مختصر اور اسپیسیفائی کیجیے اپنی کواری کو. میری کوئی یہ ہے کہ جو لیبر موومنٹ ہیں وہ کتنے کامیاب ہوئی ہیں اس بات کو ریکگنائز کروانے میں کہ جو فریڈم آف ایسوسیشن ہے اور افیکٹو بارگیننگ ہے وہ اپنی آرگنائزیشن میں ہونی چاہیے. اس میں لیبر یونین کا کیا, لیبر آرگنائزیشن کا کیا کردار رہا ہے؟ میں سمجھ گیا. دیکھیے جتنا کچھ لمیٹڈ اپلیکیشن ہے اس پر کلیکٹیو بارگیننگ کی, اس میں صرف اسی مقام پر یہ, اس میں ورکر کا جو رول ہے وہ بعد میں آتا ہے. پہلا جو رول ہے وہ امپلائر کا آتا ہے. اگر امپلائر ان رائٹ ارنسٹ ورکرز کے حقوق کو
دینے پر آمادہ ہو جائے اور اس کا ڈیمونسٹریشن ہو جائے اور اس میں امپلائر کی جو نیک نیتی ہے وہ بھی ثابت اسٹیبلش ہو جائے تو چاہے وہ فیڈریشن کی سطح کی یونینس ہوں یا پلانٹ لیول کی یونینس ہوں وہ ہمیشہ پازیٹیولی اس کو رسپونڈ کرتی ہیں اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے جب وہ رسپانسبلٹی قبول کرتی ہیں. دیکھیے یہ کلیکٹیو بارگیننگ جو ہے نا اکرم صاحب یہ یعنی گویا ہمارا جو انڈسٹریل ریلیشنس ہے وہ کلیکٹیو بارگین کے گرد گھومتا ہے اور یہ کلیکٹیو بارگین کے اگر صرف کلیکٹیو بارگین کے گرد گھومے گا تو یہ صرف حقوق کی لڑائی ہو جائے گی. حالانکہ انڈسٹریل ریلیشنس اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اور ہم کارخانوں کے قیام کے مقاصد جو ہیں اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں قبول نہ کریں. صنعتی تعلقات کو یعنی کھڑا ہونا چاہیے حقوق کے بنیادوں پر نہیں بلکہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کی بنیاد. تو اس لیے اگر ہمارے پاس تو ایسے ایکسپیرینس ہے جہاں امپلائر نے اس کو ریکوگنائز کیا ٹریڈ یونین کو جی اور یہ کہا کہ ہم ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اور لیبر کے حقوق بھی ادا کرنے کی ایک ذہنیت پیدا ہوئی تو ٹریڈ یونینس نے اس کو پازیٹیو رسپانس کیا اور وہاں پروڈکٹیو میں بھی اضافہ ہوا اور نہ صرف یہ بلکہ غیر معمولی قسم کے امپلائر کی طرف سے بینیفٹس بھی دیے گئے. میرے سامنے تو مثلاً ریل پاک بھی ہے, میرے سامنے سیمنٹ بھی ہے. اگر مجھے موقع ملا تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو سیمنٹس کا ایکسپیرینس وہ بتاؤں گا. alright, great. اس کا مطلب یہ ہوا شفیع صاحب کہ ایز آف ٹوڈے یو آر ویری مچ سیٹسفائڈ کہ جو ہماری لیبر یونینز ہیں وہ دے ہیو پلیڈ اے ویری ویری پازیٹیو رول ان گیٹنگ دا تھنگس ریکگنائزڈ بائی دا مینجمنٹ. سجید صاحب, کمنگ بیک ٹو یو, آپ کو معلوم ہے پاکستان میں دو تین قسم کے کلچر چل رہے ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں کوٹ اینڈ کوٹ اسٹیٹ کلچر, سیکنڈ ہم کہتے ہیں جو ملٹی نیشنل کلچر ہے, ایم این سیز کلچر مینوفیکچرنگ اور انڈسٹریز کے اندر. اور ایک کلچر وہ ہے جو کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی اسٹیبلشڈ آرگنائزیشنز ہیں, لائک کے پی ٹی ہے, پی آئی ہے فار ایگزامپل, وابڈا ہے فار ایگزامپل, پاکستان ریلوے ہے. ایک کلچر سر وہاں پر ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کنسیڈرنگ دس کنسیڈر دی کلچر, نارملی جو اسٹیٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ دے آر ریلیکٹنٹ ٹو فارم یونین in their organizations. So in your opinion, what could be done to change this mindset? کہ ہم مینجمنٹ سائڈ سے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں ہمیں کیا رول پلے کرنا چاہیے, تو یہ آپ مجھے بتائیں. اور یہی سوال میرا چودھری سعد کے ساتھ ہوگا کہ جو کوٹ اینڈ کوٹ میں بات کر رہا ہوں, خاص کوٹ اینڈ کوٹ جو اسٹیٹ مینٹالٹی ہے میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ذہن کو بدلنے میں ہماری جو لیبر یونینز ہیں, خاص طور پر جو ایسوسیشنز ہیں اسٹیبلش ان پاکستان, وہ کیا کام کر سکتی ہیں ٹو چینج دس مائنڈ سیٹ, یا انہوں نے کیا کام کیا ہے. تو پہلے تو میں سجید صاحب سے درخواست کروں گا. سجید صاحب کائنڈلی شیڈ اے لائٹ. Thank you. I think sometimes when we use the word state یا state culture تو اس میں ایک negative connotation ہوتی ہے. So first we have to recognize کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو بزنس ڈیولپ کیا یا انڈسٹریلائزیشن ہوئی اس میں جو لوکل انٹرپرینیور ہے یا لوکل سیٹ جس کو اس وقت ہم کہہ رہے ہیں اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور انہوں نے چھوٹی سے بڑی آرگنائزیشنز بنائی. تو اٹس ناٹ دیٹ کہ وہاں پہ کوئی رائٹ اور رانگ کا ایشو آتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کلچر کی, سو ایک جو فیئر ہے ایکچولی جس چیز پہ دیکھیں, ایک آرگنائزیشن از ناٹ لائک کوئی بلڈنگ تو نہیں ہوتی نا, آرگنائزیشن از پیپل, رائٹ. سو اس کا رول جیسے ابھی شفیع صاحب نے بڑی اچھی بات کی, ذمہ داری ہے. اگر میں ایک انٹرپرینور ہوں, ایک سیٹ ہوں, تو مجھے پیسہ لے کے آنا ہے, مجھے بھاگ دوڑ کرنی ہے, مجھے چیزیں بنانی ہے, پھر مجھے ٹیم بھی رکھنی ہے, مجھے اپنے ورکرز بھی لے کے آنے. اور اب یہ ایک سارا آرگنائزیشن ڈیولپ ہو گئی. تو آرگنائزیشن جو ہے وہ سارے وہ لوگ ہیں. اب پہلی چیز آتی ہے کہ
कितना ट्रस्ट है इस पूरे सिस्टम के अंदर, कि वर्कर्स कितना ट्रस्ट कर सकते हैं मैनेजमेंट को और मैनेजमेंट कितना ट्रस्ट कर सकती हैं वर्कर को. हमारे पास कुछ अनफॉर्चुनेट एग्जांपल्स हैं और वो बहुत ज्यादा एग्जांपल जो है ना अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट साइड से रिफ्लेक्ट हुई हैं ओवर द पीरियड, कि वहां पे जब यूनियंस बनी तो उन इदारों के क्या हालात हो गए. एक तो ये चीज आई, फिर एक चीज हमारे पास आई कि उन्हीं गवर्नमेंट की यूनियंस ने प्राइवेट सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन यूनियंस के साथ जब फेडरेशंस या एसोसिएशन और एफिलिएशंस क्रिएट की तो व्हाट काइंड ऑफ मैसेजेस केम आउट. और वहां पे कुछ एक दो लोग जो थे उन्होंने उस तरह की प्रैक्टिस जो गवर्नमेंट में थी, जो कि किसी हद तक समटाइम एक्सप्लॉयटेशन वाली होती थी, उस तरह की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने की कोशिश की. और उसका एक इम्पैक्ट ये आया कि मैनेजमेंट और सेठ डर गए कि अगर यूनियन बनती है तो वो जिस पर्पस के लिए बन रही है और जिस पर्पस के लिए एक्सप्लॉइट हो सकती है, वो उस रिस्क में चले गए, उन डाउट्स में चले गए कि अगर किसी ने इस यूनियन को एक्सप्लॉइट किया इंटरनली या एक्सटर्नली तो वो उस बिजनेस के लिए बेनिफिट के बजाय एक नया चैलेंज खड़ा हो जाएगा जिसमें लीगल से लेके और ऑपरेशन तक सारे चैलेंजेस आ जाते हैं. अगर हम 70s 80s की बात करें तो ये फियर ज्यादा था, लेकिन आज अगर हम बात करें, मतलब हम 2022 की बात करें तो ये फियर ओवर द पीरियड कम हुआ है. हमें वहां पे एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है वहां पे जहां पे ये यूनियंस बन भी रही हैं और बड़ी इफेक्टिवली आपस में कम्युनिकेट भी कर रही हैं और एंगेजमेंट भी बेहतर है. एंड ऑफ द डे सेठ कल्चर में भी अगेन बात वहीं पे आती है, एक बिजनेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ एनवायरनमेंट है जो उन्होंने देखनी है. अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, उन्होंने सोशल एस्पेक्ट भी देखते हैं. जब हम ईएसजी की बात कर रहे हैं तो उसमें सोशल बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेट कर रहा है. दैट्स मीन सोशल मीन वो सारे वर्कर्स, वो कम्युनिटी जिसमें वो ऑपरेट कर रहे हैं, सिर्फ वर्कर्स नहीं, वो कम्युनिटी भी, उसकी सराउंडिंग्स भी जिसमें वो ऑपरेट कर रहे हैं और उन सब की वेलबींग. सो ये सोशल का पार्ट आता है. और गवर्नेंस, क्रिएटिंग द प्रोसेसेस जो इस एंगेजमेंट को एक फेयर बेसिस पे, गुड फेथ की बेसिस पे और ट्रस्ट की बेस पे चला सके. तो दैट्स वेयर द ईएसजी कम इनटू प्ले. अब इस सोशल को जब हमने अचीव करना है तो वहां पे लोगों को एंगेज होना पड़ेगा. अब जब दो लोग एंगेज होते हैं तो उनके अपनी implications होती हैं कि whether they can trust each other, whether they have a doubts about each other's intention, whether they can get along better. और इस सारी चीज को improve करने का एक ही तरीका है, वो है engagements. आप अपनी engagement बढ़ाएं, try to understand that कि उनके इश्यूज क्या है. मैनेजमेंट की साइड से मैं आई वुड से कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्कर्स को एक ऐसी कंडीशन देनी है कि उसकी एक मिनिमम लिविंग वेज होना जरूरी है. और वो इट्स नॉट दैट कि गवर्नमेंट ने क्या प्रिस्क्राइब किया है, बिजनेस को पता होता है कि एक लिविंग वेज कितनी होनी चाहिए बेयर मिनिमम. गवर्नमेंट 25,000 कह रही है, लिविंग वेज 35 है. आप 25 दे के बॉक्सेस तो टिक कर लेंगे कंप्लायंसेस के, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं ले पाएंगे क्योंकि उस बंदे को 10,000 फर्दर अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ कहीं और करना है. सो उसका फोकस डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है. सो इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए एंगेजमेंट, और उस एंगेजमेंट से फिर आगे बात चलती है. तो गोइंग बैक टू द सेठ कल्चर, इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट एंड बिल्डिंग दैट ट्रस्ट अमंग ईच अदर कि रिगार्डलेस आप मल्टीनेशनल हैं, सेठ हैं या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को एक मिनट के लिए हम साइड पे निकाल देते हैं, अगर दे कैन ट्रस्ट द प्रोसेस एंड पीपल देयर तो वहां पे इशू कम होंगे. अगर वो डाउट करते रहेंगे तो बिलीव मी वो बिजनेस कोई बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा ही नहीं. रिगार्डलेस यूनियन और नो यूनियन, वो ट्रस्ट के बगैर वो बिजनेस चलेगा ही नहीं. वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाके खत्म हो रहा होगा. और हम देख रहे हैं ये चीजें जहां पे वो वर्कर्स और मैनेजमेंट के दरमियान ट्रस्ट नहीं है, उन बिजनेस की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी भी नहीं नजर आ रही. हाँ, सही. लेकिन आपके ख्याल में जो वायबिलिटी जो है ये क्या इज इट डिक्लाइनिंग इन योर ओपिनियन सजीद साहब? देखिए बिजनेसेस की वायबिलिटी जहां पे अगेन मैं इसमें शफी साहब ने भी बहुत अच्छी बात की थी, साद ने भी बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी. देखिए होता क्या है, अगर हम ओवरऑल बिजनेसेस को देखें, ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इश्यू आपको नजर आएगा, बाकी दुनिया में भी है, पाकिस्तान अकेला नहीं है. दैट इज कॉल्ड सक्सेशन. सो और हम अभी हम स्टेट कल्चर में ही बात कर रहे हैं, उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन. वहां पे जो सक्सेशन है ना, वहां पे होता ये है कि सेठ है तो सेठ का बच्चा या उसकी फैमिली मेंबर जो है वो आके टेक ओवर कर रहे हो. जिन सेठों ने अपने बच्चों को स्टार्ट करवाया है फ्लोर से, एंड देयर आर फैमिलीज देयर एंड वी रिकॉग्नाइज दोस फैमिलीज, जिन्होंने अपने बच्चे को फ्लोर से शुरू करवाया और 10 साल में उन्होंने ला के जनरल मैनेजर या सीईओ की सीट पे बिठाया, उनकी वायबिलिटी देखें वर्सेस उन ऑर्गेनाइजेशन की देखें जिनका बच्चा बाहर से पढ़ के आया, उन्होंने सीधा उसको डायरेक्टर और सीईओ लगाया और कहा
کہ آج سے تم اس کے ریسپانسبل ہے, اس کا کوئی نیچے ریلیشن شپ ہی نہیں ہے, ڈزنٹ انڈرسٹینڈ دا بزنس. اب وہاں پہ جب آتا ہے تو وہ وائبلٹی ایشو آ جاتا ہے, اور بہت سی جگہوں پہ فیملیز میں ہم نے یہ کلچر دیکھا, بچہ باہر سے پڑھ کے آیا اور وہ سیدھا سی او بن گیا, وہ نیچے پروسیس سے آیا ہی نہیں, نہ ریلیشن شپ ڈیولپ کیے نہ اس نے اس پروسیس کی انڈرسٹینڈنگ کی. اب جو آرگنائزیشن جہاں پہ یونینز اچھی تھی, جہاں پہ ایک اوور دا پیریڈ وہ یونین ڈیولپ ہوئی تھی, دے وینٹ بیک, انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں, چیزوں کو ایسے کریں, کیونکہ یونین کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا, بزنس چلنا چاہیے, پروفیٹیبلٹی آنی چاہیے, اور آرگنائزیشن کی لانگیوٹی ہونی چاہیے تاکہ ان کے بچے بھی آ کے اس انوائرمنٹ میں کام کر سکے, رائٹ. سو وہاں پہ یونین نے اسٹیپ اپ کیا, اپنے آپ کو مینجمنٹ کو انگیج کیا, جہاں پہ مینجمنٹ اپنی کیپیسٹی یا انفارمیشن یا کیپیبلٹی لیک کر رہی تھی, یونین اسٹیپ ان دیر, انہوں نے قربانیاں بھی دی, گائیڈنس بھی دی, اور وہ ان کے ساتھ بیٹھے بھی اور ان لوگوں کو چلایا بھی. سو یونین کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے. دوسرا یونین کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے جس کو آج کے دور میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کوائٹ کوئٹنگ. بندہ ہمارے لحاظ سے تو وہ ورکر ہے, لیکن یونین نہیں ہے, اس کی کوئی وائس نہیں ہے, تو وہ پریکٹیکلی وہ کوائٹلی کوئٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے, فلور پہ بھی ہے, کام بھی ہو رہا ہے, لیکن وہ ایکچولی انوالو نہیں ہے, انگیج نہیں ہے, اس کی اپنی پروڈکٹیوٹی وہاں پہ نہیں آ رہی. اور کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ وہ خود ایز اے انڈیویجول وہ انٹروورڈ ہے, وہ بات نہیں کر پاتا. یونین کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جو ورائٹی آف ڈفرنٹ بہیویئرس ہیں ود ان دا ورکرز, وہ اس میں کوئی نہ کوئی جو ذرا زیادہ ووکل ہوتا ہے, جس کی آرٹیکولیشن بہتر ہوتی ہے, وہ ان کو لیڈ کر لیتا ہے اور کلیکٹیو وائس بن جاتا ہے. اور وہی کلیکٹیو وائس آواز بھی ہے ان کے لیے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں, وہی کلیکٹیو وائس جو ہے وہ ایڈوائز بھی ہے مینجمنٹ کے لیے کہ what they can do better, کیا چیزیں وہ امپروو کر سکتے ہیں. تو یونین کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج, کوائٹ کوئٹنگ کو آپ نے جب اوائڈ کرنا ہے, ان لوگوں کا جو بہت کمپیٹنٹ ہیں بٹ آرٹیکولیشن میں اچھے نہیں ہیں, وہ پرومیننٹ نہیں ہونا چاہتے, پروجیکشن میں نہیں آنا چاہتے, تو یونین از اے ویری گڈ پلیٹ فارم جہاں سے ان کی آواز جو ہے وہ کلیکٹیولی مینجمنٹ کے پاس جا رہی ہوتی ہے. سو دے آر بینیفٹس اراؤنڈ اٹ کہ آپ اس کو کس طرح لے کے آگے چلتے ہیں. اور زیادہ کیسز میں جہاں پہ اچھی ریلیشن شپ ہے, بزنس کی وائبلٹی زیادہ ہے, لیکن جنہوں نے اس کو گیپ کو رکھا ہوا ہے اور مینجمنٹ اور اس کے گیپس ہیں, وہاں پہ آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے. ان آرگنائزیشن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ ان کی وائبلٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے. Agree with you, 100% agree with you. Because Sajid Saab, I've seen some examples in Karachi, جہاں پر یہ اسٹیٹ نے اپنی آرگنائزیشن کو وائبل کیا ہے اور اپنے بچوں کو لٹرلی دے brought him from the lowest echelon of the organization and then they move upward. سب سے بڑی ایگزامپل تو ہمارے یہ گروپ ہیں جو جسے آدم جی گروپس ہیں, داؤد گروپ کی سب ایگزامپل ہمارے سامنے ہیں, جو بالکل لوئسٹ ایشلون سے, یعنی کہ جہاں پر یہ آپ کے یہ بیٹھتے ہیں, کلرک بیٹھتے ہیں, وہاں سے انہوں نے اپنے بچوں کو گین کیا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ دوسری آرگنائزیشن میں بھی ایسے ایگزامپل ہیں جو کلوز ڈاؤن ہو گئی ہیں, کیونکہ سیٹھ صاحب ڈائریکٹ وہ MIT سے پڑھ کر آئے ہیں, اپنے بچے کو انہوں نے انویسٹمنٹ کری ہے, تھاٹ کہ he would be able to deliver but unfortunately could not do it. کمنگ بیک ٹو چودھری صاحب, آپ بتائیں کہ اس جو ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے فرام ورکرس, جو آرگنائزیشنز ہیں, پاکستان ورکر فیڈریشن فار ایگزامپل, which is the, if I'm not wrong, please allow me to say کہ پاکستان کی is the largest worker organization ہے, اور followed by NLF and other organizations. تو آپ بتائیے کہ یہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ورکرز کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتی ہیں یا کیا ہے؟ ایک آدھ تو ایگزامپل اگر آپ دے دیں تو اچھی بات ہے. آپ نے وہ کے ایگزامپل دیے, لیکن میں بات کر رہا ہوں نا کلیکٹیولی اور ہولسٹکلی بات کر رہا ہوں میں پورے پاکستان کے موومنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے. پلیز چودھری صاحب. تھینک یو سر. اکرم بھائی, ایک تو میں ایگری کروں گا ابھی جو میرے سے پہلے اسپیکر جو ہیں جو انہوں نے بات کی کہ مسئلہ تب آتا ہے, جی بالکل, کہ مسئلہ تب آتا ہے کہ جب ہم ڈائریکٹلی بغیر ہم ڈائریکٹلی CEO لے آتے ہیں اور انہوں نے نیچے لیول پہ کام نہیں کیا ہوتا, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایشوز اور ساری چیزوں کا اس طرح اندازہ نہیں ہوتا کہ نیچے ورکرز کے لیے ورکنگ انوائرمنٹ کیا ہے. تو نارملی ایسا لگتا ہے کہ جب آپ ڈائریکٹلی CEO کی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ نیچے آپ مطلب ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ نیچے جو ورکرز کام کر رہے ہیں ان کو ان کے ایشوز کیا ہیں, وہ انہوں نے اس کو کیسے دیکھنا ہے.
اور ساری چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے ان کی اور ورکر کے درمیان ایک وہ اسپیس پیدا ہو جاتا ہے اور وہی پھر آگے لیڈ کرتا ہے اور چیزیں ورس ہو جاتی ہیں. ہم نے بڑی ایسی مثالیں ہیں مطلب جہاں پہ دیکھا ہے کہ مطلب جہاں پہ ریلیشن شپ بہتر ہیں اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے جو لیڈ کر رہے ہیں وہ نیچے سے پہلے کام کرتے اوپر تک آئے ہیں. تو یہ تو بالکل بات ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سارے معاملے میں جب ہمارے یہاں پہ صرف 2% جو ہے وہ ٹوٹل ورک فورس کا یونینائز ورک فورس رہ گئی ہے. ویب کاپ کا ایک بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے ورکرز امپلائرز بائیلیٹرل کونسل کا اس سارے پروسیس میں کہ جو امپلائرز کا جو یونینز پہ جو ٹرسٹ ہے اس کو بحال کرنے میں اور ان کو یہ ریلائز کرانے میں کہ یونینز ان کی سپورٹ کے لیے ہیں بیسکلی ٹیکنیکلی. اور ورکر سائڈ سے یونینز کی سینسٹائزیشن ضروری ہے کہ یونین کا کام مطلب نمائندے کا ہے اور ورکرز کے لیے بینیفٹ کے اور یہ سارے جو ان کے جو لا پہ اپلیکیبلٹی ان کے بینیفٹس کے لیے آواز اٹھانا بات کرنا. تو بیسک یونین کا مقصد کوئی لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. مقصد صرف ورکرز کے رائٹس پہ جو ہے وہ ایک واچ ڈاگ کا کردار ہے اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں ویب کاپ واحد ہمارے پاس فورم ہے صرف فی الحال کہ جس میں کافی آرگنائزیشن اکٹھی ہیں تو ہم مل کے ایک جو سوشل ڈائلاگ کی اچھی فضا ہے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس کافی اچھی اپرچونیٹیز موجود ہیں. ہمیں بہترین طریقے کا یہ ہے کہ ہم جو اچھی اگزامپلز ہیں ابھی تک ان کو سامنے لے کر آئیں. ہمیں فارورڈ گیئر کی سامنے لے کر آنی چاہیے. ہمیں وہ سیمنٹ فیکٹری کی سامنے لے کر آنی چاہیے. ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ہم ایک ڈاکومنٹری بنائیں. اور اگر ڈاکومنٹری نہیں بنا سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ کوئی ایسا فورم ضرور رکھا جائے جہاں پہ انہی امپلائرز کو بلا کے ان کے یہ جو اچھے ایکسپیرینسز تھے انہی کی منہ زبانی ان امپلائرز کو شیئر کرایا جائے کہ جو شاید یونینز کو مثبت نہیں سمجھتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ یونین نہ بنے. اور اس میں سب سے زیادہ مین کردار ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ کا بھی ہے. آپ نے خود دیکھا ہے کہ جہاں پہ تو بائیپارٹائٹ ریلیشن شپ کی بات آتی ہے تو اکثر جگہ پہ ورکرز اور امپلائرز بہت اچھا ان کا آپس میں جو اسپیسیفکلی اگر ای ایف پی اور پی ڈبلیو ایف کی ہم ایگزامپل لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ دونوں آرگنائزیشنز کا جو موقف ہے وہ کبھی بھی فرق ہوتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جبکہ ای ایف پی امپلائرز کی آرگنائزیشن اینڈ پی ڈبلیو ایف ورکرز کی ہے. لیکن مسئلہ تب آتا ہے کہ جب یہ جو لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے جو یہ بیچ میں آ کے دونوں فریقین کے بیچ جو ہے وہ کافی چیزوں میں جو ہے وہ بہام اور غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. فار انسٹنس اگر کہیں پہ یونین جو ہے وہ رجسٹریشن کے لیے کوئی دائر ہوتی ہے درخواست لیبر ڈپارٹمنٹ میں تو سب سے پہلے تو وہ ڈائریکٹر جو ہے وہ امپلائر کو کال کر کے ڈراتا ہے کہ جناب آپ کے یہاں یونین بننے لگی اور پتہ نہیں یہ کیا کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لیبر ڈپارٹمنٹ کا انڈیو رول ہے اس کو مائنس کرنا چاہیے ہمیں اور جو بائیپارٹائٹ ریلیشن شپ ہے اس کو مزید اسٹرانگ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی واحد وجہ بن سکتی ہے کہ یہ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو اور جتنی یونینز بنیں گی سر اتنا ہی میں سمجھتا ہوں امپلائر کا فائدہ ہوگا. یار دس اے ویری گڈ آئیڈیا چودھری صاحب. آپ کا جو ہے کہ the positive examples ہیں could be disseminated using the documentary and جو ایک کوئی ہم پلیٹ فارم بھی ایسا اسٹیبلش کریں گوگے اسٹیبلش ہیں. ایک پلیٹ فارم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری گفتگو کے نتیجے میں کہ کلیکٹیو بارگیننگ یا ایسوسیشن فریڈم آف ایسوسیشن is only the right and only for workers. کیا یہ ورکرز کے ساتھ ساتھ امپلائر اینڈ مینجمنٹ کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی کلیکٹ ہو سکیں, وہ بھی اپنی بارگننگ کر سکیں اور ورکر کے ساتھ مل کر, اور وہ بھی اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر سکیں ان کی, تو کیا ان کو یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لائک فار ایگزامپل کہ وہ جائیں اور اپنے سیکھیں کہ ہمیں اپنے ورکر کے ساتھ کیسے ریکگنائز کرنا چاہیے اور کیسے ہم اپنے آپ کو ریکگنائز کروائیں ورکر کے ساتھ مل کر. آپ کو اندازہ ہوگا, ہم سب یہاں بیٹھے ہیں تجربہ کار لوگ ہیں, جاپان میں تو بہت ہی جو کلیکٹیو بارگیننگ کا جو پورا ایک مہینہ ہوتا ہے اور ان کے یہاں پورے ایک رنگی میتھڈ کہلاتا ہے جو کہ ان دی منتھ آف مارچ اور اپریل یہ پورا کلیکٹیو بارگیننگ میں گزرتا ہے ان کا تھرو آؤٹ جاپان. اور ایک چھوٹی سی چھوٹی کمپنی کے اندر بھی وہ سمجھ لیں ایک طرح کا وہ سیزن ہے
बार्गेनिंग का, वो राउंड द ईयर उनके यहाँ बार्गेनिंग नहीं हो रही थी। एक पूरे साल में एक महीना है जो मार्च का महीना है, जिसके अंदर वो रिंगी मेथड को इस्तेमाल करते हुए वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। तो क्या हम इसी बुनियाद पर यहाँ पाकिस्तान में वर्कर्स के साथ साथ एम्प्लॉयर्स जो हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो अपने कलेक्टिव क्या उनको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि नहीं भाई आप भी अपने आप को ऑर्गेनाइज करें? तो सजीद साहब इस पे या शबीर साहब आप इस पे जरा कोई बात करना चाहेंगे? कोई भी साथ बात करना चाहें तो। अच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं। और देखिए, समझने की थोड़ी सी बात ये है कि हम लोग दरअसल जब कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसीजर में भी जाते हैं तो चार्टर ऑफ डिमांड के दौरान जब मैनेजमेंट यूनियन ने भी जस्टिफाइड राइट्स डिमांड करने हैं। दोनों राइवलरी बैंड के मतलब वो क्या कहते हैं, राइवलरी एटीट्यूड के साथ अक्सर देखा जाता है कि बैठते हैं, मैनेजमेंट जेन बना के आती है कि इनकी माननी नहीं, यूनियन जेन बना के आती है कि हमने कोई ऐसी चीज नहीं जो छोड़नी नहीं। तो सेंसिटाइजेशन की जरूरत है और कोई उसमें वजह नहीं है। अभी आप ही के कुलीग हमारे पास ऑफिस में एक गिलाफ के प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं हिनो पार्क से, अरशद खान। अच्छा, ओके चल रही है। तो वो लोग जापानीज उनको यही चीजें सिखा रहे हैं। जी जी जी। तो मैं समझता हूँ कि हमें सोशल डायलॉग के प्रमोशन पे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा मैनेजमेंट की भी जो लोग हैं उनको बिल्कुल इकट्ठे होना चाहिए और उनकी सेंसिटाइजेशन करना चाहिए कि अगर चार्टर ऑफ डिमांड लेकर वो आए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई ये आए हैं कि जी अब जितना तुम्हारा मुनाफा हम लूट लेंगे सारा, ऐसी बात नहीं है। तो वो अपना एक ड्यू शेयर मांगने आए हैं। अगर उनकी डिमांड अनजस्टिफाइड है तो वो उसको डायलॉग के थ्रू बताएं उनको कि भाई आपकी अनजस्टिफाइड डिमांड है, और अगर वो समझते हैं कि उनकी जस्टिफाइड है तो यूनियन के पास इतने दलाइल मौजूद होने चाहिए कि वो उसको साबित करें कि वो जस्टिफाइड है। एक पॉजिटिव माहौल में, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, राइवलरी नजर नहीं आनी चाहिए। आजकल ये जो सारा मामला खराब है वो यही है कि वो एटीट्यूड जरा राइवलरी सा होता है। तो मेरा इतना ही कमेंट है सर। ओके, मेरा एक सवाल शफीद साहब आपसे, डायरेक्ट शफीक मलिक साहब, कि क्या मैनेजमेंट को भी ये राइट होना चाहिए कि वो भी अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर सके? देखिए, मैनेजमेंट को तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का इख्तियार देने के कोई सेंस ही नहीं है। वो अब इस पोजीशन में होती है कि वो टर्म डिक्टेट करती है हमेशा, और ये हक तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का सिर्फ यूनियन के लोगों को है। लेकिन जो एग्रीमेंट्स होते हैं एनुअल या बाय एनुअल, उसके अंदर जो बेसिक इश्यूज हैं वो सेटल होते हैं, और जो एम्प्लॉयर की प्रॉब्लम्स होती हैं वो बिल्कुल इरिटेंट्स की उसमें आती हैं। अगर आप फैक्ट्री के अंदर वर्क्स काउंसिल बनाएं और म्यूचुअल डायलॉग का कोई सिस्टम ऑर्गेनाइज करें तो इरिटेंट्स को आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। एम्प्लॉयर की जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है वो डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है, और इसी किस्म की प्रॉब्लम है। अगर उसका बिहेवियर सही है तो मेरा अपना ख्याल ये है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो हक है वो तो सिर्फ है वर्कर्स का, और जो इनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेज है एम्प्लॉयर की वो वर्क्स काउंसिल के जरिए रिजॉल्व होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना हमने अभी तक कलेक्टिव बार्गेनिंग के हक को जिम्मेदारी के साथ अदा किया है, ना वर्कर्स ने अदा किया, वर्कर्स की मैं बात कहता हूँ, और ना एम्प्लॉयर ने अपने सोशल डायलॉग का जो प्रोसेस है विद इन द फैक्ट्री उसको प्रॉपरली और ऑनेस्टली उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल किया है। अच्छा, मैं इसी के साथ ये बात कहता हूँ कि देखिए अकरम साहब, हमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ना उसका मॉडल है उसको अपने सामने नहीं रखना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग की जो पूरी हिस्ट्री है वो सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ, एक सरमाया निज़ाम के खिलाफ रहते हुए कुछ थोड़े से हुकूक हासिल करने हैं। बाज़ हज़रात ने तो यहाँ तक कहा है कि ट्रेड यूनियन इज एन इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशन इन एन इम्परफेक्ट सिस्टम। सिस्टम भी इम्परफेक्ट है और ट्रेड यूनियन जो है वो भी परफेक्ट इंस्टीट्यूशन है। आपने जापान की बात की है, आप मुझे इजाजत देता मैं कहूँ कि मैं 88 में जापान हम लोग गए हैं, एक सरकारी वफद गया था।
وہاں جی کی جو فیڈریشن تھی پرائیویٹ سیکٹر کی، اس سے میں نے ایک سوال کیا، بڑا دلچسپ سوال ہے، اور میں آنیسٹلی آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جو بات میری ان سے ہوئی ہے، سیکرٹری لیبر کے ساتھ ہم گئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ 1945 کے بعد سے آپ کے ہاں کام ہو رہا ہے، 1945 کے بعد سے آپ کو کوئی جنگ میں حصہ لینا نہیں پڑا، آپ آرام کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس عرصے میں ٹریڈ یونینز بھی یہاں بنی ہیں، آپ کے ہاں بہت سارے ایگریمنٹس بھی ہوئے ہیں، مجھے آنیسٹلی یہ بات بتائیے کہ آپ منی ویجز میں تو اضافہ کرا رہے ہیں، لیکن کیا آپ کی کوششوں سے ریئل ویجز میں اضافہ ہوا ہے؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 1945 میں ریئل ویجز کے اعتبار سے آپ کہاں تھے، اور آج ان تمام کوششوں کے باوجود آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میں 88 میں ہم لوگ گئے تھے، اس نے کہا تو اسپیک آنیسٹلی، آج ہم وہی ہیں جہاں 45 میں تھے، ریل ویجز کے اعتبار سے۔ یہ جو اسپرنگ کی جو بات ہے، بات طویل ہو جائے گی لیکن میں اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو موجودہ ارینجمنٹ ہے، اسٹیٹس کو اگر اسی طرح برقرار رہا، امپلائر کا رویہ اسی طریقے سے رہا، ٹریڈ یونین کا رویہ اسی طریقے سے رہا، تو نہ انڈسٹریل ریلیشن بہتر ہوں گے اور نہ فیکٹری کی پروڈکٹیوٹی بھی بہتر ہوگی۔ کارخانے لگتے ہیں سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، شہریوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے تو ان اشیاء کو ذرا دیر کے لیے روکنا اور اس کو پرفیکشن کے سے تیار نہ کرنا، یہ قابل گرفت جرم ہے۔ اس لیے سرمایہ داروں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور بنیادی ذمہ داری ان کی ہے، ان کو انیشیٹ کرنا پڑے گا۔ میں مثلا آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب ہمارے 25-30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ان کو، ایک موقع ایسا ہے کہ امپلائر نے کہا کہ بھائی ہمارا جو مین جرمنی میں ہمارا جو کاروبار چل رہا ہے، ہم سیمنس کے امپلائیز کو اس میں شیئر دینا چاہتے ہیں۔ تو ورکرس نے کہا کہ نتھنگ لائک دیٹ، آپ شیئر دیں۔ انہوں نے اپنے جرمنی کے کاروبار میں ہر پاکستان کے سیمنس کے ہر ورکر کو شیئر دیا ہوا ہے، اور اس سے ان کے جو ریئل پرچیزنگ پاور اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ٹریڈ یونین کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یکسر چینج ہو گیا ہے۔ میں ان کو دیکھ رہا ہوں پچھلے 25 سال سے، کوئی لیبر کورٹ میں کیس نہیں کیا، کوئی کنسیلیشن میں نہیں گیا، لیٹیگیشن میں ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ملینز روپیز جو تھے لیٹیگیشن میں خرچ ہوتے تھے۔ ہر سال ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے بونس کا، دوسرے سال ہوتا ہے مین ڈیمانڈز کا۔ فیکٹری کی انتظامیہ بھی اپنے مسائل پیش کرتی ہے، زیادہ تر وہ کلیکٹیو بارگین وہ سوشل ڈائلاگ کے ذریعے طے کرتی ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں بہت شدید ضرورت ہے اپنی انڈسٹریز کی پراسپیرٹی کے لیے، اپنی صنعتی ترقی کے لیے، کہ ہم امپلائر کا پہلے مائنڈ سیٹ چینج کریں، اور ورکرس یونین جو ہے ان ریسپروکیشن لازمی طور پر اس کو رسپونڈ کرے گی۔ اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ مجھے آخری میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ویب کاپ ایک بہت اچھا اٹیمپٹ تھی، بہت ہی ٹرمنڈس اٹیمپٹ تھی، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کے جو ایتھکس تھی اور اس کا جو کلچر تھا اور اس کے جو ذریعے اس کو پروموٹ نہیں کر سکے، اور گڈس ڈیلیور نہیں کر سکی۔ اس کے ریوائیول کی صحیح معنوں میں ضرورت ہے، اس کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے اور اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے۔ اس ملک کی صنعت کی ضرورت ہے، اس ملک کی معاشی ترقی کی ضرورت ہے، اس ملک کے محنت کشوں کی خوشحالی کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں ویب کو اپنا تاریخی کردار ادا کرنا چاہیے۔ شہیداب، تھینک یو ویری مچ۔ میرا خیال ہے یہ آپ کے آخری ریمارک ہے، یہ ایک گائیڈ لائن ہے فار چودھری سعد، جو کہ اس وقت سیکرٹری جنرل ہیں فار ویب کاپ۔ تو سعد، آپ کے لیے کچھ گائیڈنس مل گئی ہے ایک اوتھینٹیکیٹڈ لیڈر سے، آپ خاص طور پہ ورکر سائڈ پہ۔ آخری سوال میں کروں گا سجید صاحب سے۔ سجید صاحب، آپ کے خیال میں کیا مینجمنٹ کو بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ جب بارگیننگ ہو رہی ہے تو وہ بھی اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے؟ سجید صاحب، آپ سے سوال۔ جی تھینک یو۔ آئی تھنک پہلی چیز جو ابھی شفیع صاحب نے بھی بات کی نا کہ کیا
کلیکٹو بارگیننگ کے لیے امپلائر کو ایسوسیشن بنانی چاہیے, اور اس سائڈ پہ تو آئی ایگری ود ہم کہ نہیں, یہ رائٹ جو ہے دیٹ شوڈ بی مور ٹوورڈز دا ورکر, تاکہ وہ کلیکٹیولی آ کے بات کر سکیں, دے کین ورک فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ ایز ویل. ایک کلیکٹیو ریپرزینٹیشن آئے رادر دین کہ ایک اسکیٹرڈ ریپرزینٹیشن ہو. امپلائرس کے پاس بہت سی ایسوسیشن ہے, دے کین کریٹ اے ٹریڈ ایسوسیشن, وہ ریگولیشن کو بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں, وہ لاس کو بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں, سو دے ڈونٹ نیڈ مور پاور ٹو دیم. سو ایون فرام کمنگ فرام مائی سائڈ, سو آئی ایگری ود دیٹ. آئی تھنک اب جو دوسرا آپ کا پوائنٹ ہے کہ کیا چارٹر آف ڈیمانڈ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, میں اس میں ابھی انہوں نے سیمنز کی بڑی اچھی ایگزامپل دی, اور میں ابھی اس میں 2-4 ایگزامپلز ابھی اور یا ریفرنس کچھ ہم ایڈ کرتے ہیں. اس میں دنیا نے ایک چیز دیکھی کہ اوور دا پیریڈ جو ہے نا, فائنینشیل لٹریسی بہت بڑا رول پلے کرتی ہے اس میں, کہ جب آپ کلیکٹو بارگیننگ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو انڈسٹریل ریلیشن شپ ایز ویل ایز HR اور whoever is representing management ایز ویل ایز جو ریپرزینٹیشن ورکر کی سائڈ سے آ رہی ہے اس وقت چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے, ان کی فائنینشیل لٹریسی لیول کیا تھا, ہاؤ مچ دے انڈرسٹینڈ اباؤٹ دا بزنس, اور کیا ان کے پاس موٹے موٹے بڑے بڑے نمبرز ہیں. کیونکہ بہت دفعہ یہ ساری کنورسیشن جو ہو رہی ہوتی ہے نا, 1-2 کنورسیشن میں ہمیں بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا ایک ملٹی نیشنل کے بہاف پہ, تو اس کنورسیشن میں بہت سی چیزیں ایموشن سے ہوتی ہیں کہ اتنا پروفٹ ہو گیا اور ہمیں نہیں ملا, رائٹ, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نئی فیکٹری لگ رہی ہے تو وہ چاہے لون سے آ رہی ہے چاہے جہاں سے آ رہی ہے, تو بہت سی چیزیں ایموشنز پہ پلے ہو رہی ہوتی ہیں rather than the facts پہ. اب جب آپ اگین میں بار بار ESG کو لے کے آتا ہوں, جب آپ ESG یا سسٹینیبلٹی کے ایون UN کے سارے انیشیٹوز اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ڈیٹا ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ جو ہے وہ ایک امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے. سو اسپیسیفکلی جو کی ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ فائنینشیل انفارمیشن کو کس طرح دیکھنا ہے, اینڈ دین ہمیشہ یہ بات آئے گی کہ سیٹ فائنینشیل انفارمیشن اپنی تو صحیح دیتا ہی نہیں ہے, انہوں نے تو 2 بکس رکھی ہوئی ہیں, یہ بہت کامن ایلیمنٹس آتے ہیں. بٹ جو بڑی آرگنائزیشن ہے نا وہ یہ نہیں کر سکتی, ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ ملٹیپل بکس چلا رہی ہوں یا بہت سی چیزیں ان آؤٹ کر رہی ہوں. تو جہاں پہ ٹرسٹ اور گڈ فیتھ ہوگا تو وہاں فائنینشیل لٹریسی ول ورک, اور ورکر کو آن گراؤنڈ پتا ہوتا ہے کہ پروڈکٹیوٹی کیا تھی, پروڈکشن کتنی نکلی ہے, اور اگر اس کی تھوڑے بہت بھی نمبرز ان کو آتے ہیں نا, دے کین امیڈیٹلی کیلکولیٹ دیٹ ون کہ یہاں پہ کہیں پہ ہم ہوں گے, اور اگر مینجمنٹ بھی انہی نمبرز کی بات کر رہی ہے تو یہاں پہ بیٹھ کے اب ہم گفتگو کر سکتے ہیں. تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ورکر سائڈ سے بھی آتا ہے انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ ان میں سے ہم نے یہ 4 چیزیں لینی ہے اور یہ 10 چیزیں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں نیگوسیشن کے لیے, اور مینجمنٹ کو بھی پتا ہوتا ہے یہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو آ رہا ہے اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نیگوسیشن کے لیے ڈالی گئی ہیں, اٹ ڈزنٹ میک سینس. اور پھر اس کنورسیشن میں پتا نہیں چلتا کہ وہ جو 4 ایکچولی ورکرز کے لیے سب سے امپورٹنٹ تھی ان میں سے ایک مس ہو گئی, اور جو ورکر کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھی نیگوسیشن کے لیے ڈالی ہوئی تھی مینجمنٹ نے وہ ایکسپٹ کر لی. اب وہ سارا جو اوور آل اس کا امپیکٹ آئے گا فار دا نیکسٹ 12 months اور ایئر اور 2 year, وہ بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. سو آئی تھنک یہ فائنینشیل لٹریسی, کیپیسٹی بلڈنگ, ٹریننگ, یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. دوسرا شفیع صاحب نے جو سیمنز کی ایگزامپل دی نا, تو آج آپ پوری دنیا میں یونیکارن جن کی ہم بات کر رہے ہیں, چاہے وہ ٹیکنالوجی کی سائڈ سے آ رہے ہیں چاہے وہ انڈسٹریل کی سائڈ پہ آ رہے ہیں, ایک چیز انہوں نے سب نے رکھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں وہ امپلائی اسٹاک آپشنز. انہوں نے امپلائیز کے لیے اسٹاک آپشنز رکھی ہوتی ہیں کہ اگر امپلائی جو ہے ایکچولی تو امپلائی ہے نا, ایک جس کی محنت سے کسی بھی کمپنی کی ویلیو بڑھتی ہے, اکیلا سیٹ تو نہیں کر رہا ہوتا یا انویسٹرز تو نہیں کر رہے ہوتے. سو اگر امپلائی نے محنت کی ہے تو اس کو جو ریگولر کمپنسیشن مل رہی ہے وہ تو ملے گی, جو اسٹاک میں ویلیو کی چینج آ رہی ہے اس کا بینیفٹ بھی اس کو جا رہا ہے. سو وہ اس کی جو اوور آل انگیجمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ہوتی ہے نا, پھر وہ ورکر اور امپلائر والا ریلیشن نہیں رہ جاتا, وہ امپلائر بن جاتا ہے, وہ اٹ سیلف انویسٹر ہوتا ہے, شیئر ہولڈر ہوتا ہے اس میں. تو ابھی ہم اسٹارٹ اپس میں بھی یہی کلچر دیکھ رہے ہیں, ہم لارج آرگنائزیشنز میں بھی یہی کلچر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹاک آپشنز بنائی اور کلیکٹیولی وہ اسٹاک آپشن آپ کے PF کے فنڈ کا پارٹ بن گئے یا وہ کسی اور بینیفٹ کا پارٹ بن گئی, بٹ یو بیکم اے اونر اور یو ہیو اے رائٹ ٹو بیکم اے اونر آفٹر سرٹن ٹائم, کہ آپ نے 4 سال کی 5 سال کی سروس ہوئی تو آپ اس اسٹاک آپشن کے پول کا پارٹ بن جاتے ہیں. سو دیر آر ادر فائنینشیل انسٹرومینٹس which also help to really drive that kind of behavior. Again میں پھر واپس اس پہ آؤں گا, اکنامک انسینٹیو نا آپ کے behaviors ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ کے پاس فیئر ہوتا ہے کہ آپ کا جو rightful economic right ہے, rightful economic right وہ آپ کو نہیں ملے گا یا somebody can take it away,
وہاں پہ ڈاؤٹ اور فیئرز اور لڑائی شروع ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اچھے فائنینشیل لٹریسی ہے, کیپیسٹی بلڈ ہوئی ہے, اچھے فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت یوز ہو رہے ہیں, پراپر گورننس ہے, ایک انگیجمنٹ ہے, تو چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کسی ایک ایسی فضا کی بات کریں گے جہاں پہ انڈر لائن ٹرسٹ نہیں ہے, انٹینٹ کا ایشو آ گیا ہے, تو وہاں پہ آپ جو مرضی سونا بھی درمیان میں رکھ کے لے آئیں گے نا, تو وہ دونوں سائڈ پہ لڑائی ہو رہی ہوگی. سو انٹینٹ جو ہے نا, وہ انہوں نے جو بات کی, جو نیت ہے نا کہ ہم نے چیزوں کو, اگر ہم نے ایک چیز پروڈیوس کرنی ہے, اس کا کوئی کنزیومر ہے, اس کو چاہیے. اگر فارماسیوٹیکل میں ایک لڑائی ہو جاتی ہے یا یونین اس پہ ہڑتال کر دیتی ہے اور دوائی کسی کو نہیں پہنچ پا رہی, تو اس میں باہر ایک یوزر بیٹھا ہوا ہے, وہ نہیں ہونا. جیسے جاپان کی آپ نے اگزامپل دی, وہ پروڈکشن بڑھا دیں گے, پرائسز وہاں پہ ان کا ڈفرنٹ وے ہے اس چیز کو ریئیکٹ کرنے کے لیے, وہ سپلائی لائن نہیں روکیں گے. اور اگین جو انہوں نے بات کی کہ کیا ہم ڈیولپ مارکیٹ سے ایگزامپلس لے سکتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ایز اے آرگنائزیشن اور ایز اے کلچر اور ایز اے سوسائٹی ہمارے پاس ابھی کیپیسٹی بلڈنگ کا جو گیپ ہے, جیسے سعد نے بھی بات کی کہ ہم وہ کیس اسٹڈیز لے کے آئیں سامنے. ٹھیک ہے, وہ کیس اسٹڈی بہت بڑی ہوپ دیتی ہے کہ کسی نے کیا اور بینیفٹ ہوا. وہ ایک بندے کو بھی ٹچ کرے گی تو ایک انڈسٹری میں 4,000 ورکر کو ٹچ کر جائے گی. رائٹ, سو وہ کیپیسٹی بلڈنگ ایک ضروری عمل ہے اس پورے میں. وہ فائنینشیل لٹریسی ہے, ہوپ لے کے آنا, جو اچھی کیس اسٹڈیز ہیں ان کو لے کے آنا, فائنینشیل پروڈکٹس کو لے کے آنا, یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو ایک ایسی انوائرمنٹ دے گی کہ جہاں پہ آج سے 5-10 سال بعد آپ بالکل کمپیئر کر رہے ہوں گے, بلکہ آئی وڈ سے کہ ڈیولپڈ کنٹریز ایگزامپل دے رہے ہوں گے کہ پاکستان نے اس طرح اس کو ریوائیو کیا اور اس طریقے سے آگے لے کے چلیں, اور ان کی آج پروڈکشن دیکھ لیں. ادروائز آج کے ہماری پروڈکشن لیولز اگر دیکھیں گلوبلی اور گلوبل ٹریڈ کے لحاظ سے, تو شاید ہم ریلیونٹ ہی نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کی یہ پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے, 2-4 انڈسٹریز بھی ایگزامپل بنتی ہیں دنیا میں ایز اے کیس اسٹڈی, تو پاکستان بیکم ریلیونٹ. اوکے, تھینک یو ویری مچ سجید صاحب. جناب شفیع ملک صاحب آپ کا, سجید اسلم صاحب آپ کا, اور چودھری سعد محمد آپ کا, اور جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں جو اٹینڈیز کے طور پہ آئے ہوئے ہیں, ان کا شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے سوالات کے جواب سنے. ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اگلا جو ہمارا سیشن ہے دسمبر کا, اس میں ہم ان تینوں حضرات کو تو ڈیفینیٹلی ہم دعوت دیں گے. آپ کے لیے جناب علی, سجید صاحب, شفیع ملک صاحب اور چودھری صاحب, ابھی سے دعوت نامہ آپ کے لیے عام ہے. انشاءاللہ آپ درخواست رہیے کہ آپ انشاءاللہ اگلے جو ہمارا پروگرام ہے اگلے دسمبر کا, وہ بھی چونکہ ورکر سے ہی ریلیٹڈ ہے, اینڈ یو بینگ دی پرومیننٹ اسپیکر اینڈ سپورٹر آف دا لیبر موومنٹ ان پاکستان would be able to play a very very positive role in this regard. تو میں اس کے ساتھ ہی, اس دعوت کے ساتھ ہی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کا وقت کا شکریہ. اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جو بھی کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو قبول فرمائے, بلکہ اس کو ہم سب لوگوں کے لیے آگے راہ نکلنے کی سبیل بنا دے انشاءاللہ. اور ہمارا جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک رہنمائی کے طور پر یہ کام آ سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ. اور اس کے بعد ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور اللہ نگہبان, انشاءاللہ اگلے مہینے آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ سجید صاحب, شفیع صاحب, چودھری صاحب, سجید صاحب, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.